यूपी के इंतज़ामिया में हैं। मैं हज़रत मुफ्ती शकील साहब सीतापुरी को दावत सुखन देता हूँ। अल्लामा इक़बाल का ये शेर पढ़कर, उनका उन्वान है उसवे हसना, उसकी मुनासिबत से कि अज़दमे सैराब आ उम्मी लक़ब, अज़दमे सैराब आ उम्मी लक़ब, लाला रुस्त अज़रेगे सहराए अरब, कि उस नबी उम्मी के लबे नोशी से आब हयात का वो कतरा टपका जिसने सहराए अरब के जिगर को फाड़ कर वो फूल खिलाया जिसने पूरी दुनिया को मुअत्तर कर दिया। मैं दावत सुखन देता हूँ मुफ्ती शकील सीतापुरी साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और उसवे हसना के उन्वान पर अपने ख़यालात का इजहार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अम्मा बाद, बिरादरान इस्लाम और बिरादरान वतन और मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम ख़वातीन, आज तज़किरा ईरान तुरान का नहीं होगा, आज तज़किरा चीन और जापान का नहीं होगा, बल्कि आज तज़किरा अरब में पैदा होने वाले सय्यिदुल कौनैन, शफ़ीउल मुज़निबीन, महबूब रब्बुल आलमीन, आमिना के लाल, काली कमली वाले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा होगा। न कोई दास्तां है जिसमें लुत्फ़े दास्तां भर दूं, न कोई दास्तां है जिसमें लुत्फ़े दास्तां भर दूं, न अफसाना है जिसको जिस तरह चाहूँ बयां कर दूं। ये कुरानी बयां है एक काली कमली वाले का, वो जिसके नूर से जुल्मत ने मुंह देखा उजाले का। उसी की जिंदगी ने जिंदगी को जिंदगी बख्शी, गुलों को रंग महरो माह को ताबिंदगी बख्शी। उसे शम्सुज़्ज़ुहा कहिए, उसे बदरुद्दुजा कहिए, मगर उसकी शरीयत का अदब माने है क्या कही। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवे हसना, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुक़द्दसा का पहला सबक क्या है, और वही पहला सबक किलीद की हैसियत रखता है, कुंजी है। सीरत के असबाक में सबसे बड़ा वो सबक है। अफसोस कि हम सीरत को सुनते हैं, मगर इस कान से सुनते हैं और उस कान से उड़ा देते हैं। अल्लाह का खौफ, आखिरत का खौफ रख कर कि अल्लाह का हुक्म है कि इस सीरत के सांचे में हम अपने आप को ढालें, आखिरत में यही सीरत हमारे काम आएगी। अगर खौफ खुदा और खौफ आखिरत रख कर हम सीरत को सुने तो सीरत हमारे ऊपर असर करती है और अमल का जज्बा बेदार होता है। गफलत से सुनते हैं, अल्लाह और आखिरत की याद से गाफिल होकर सुनते हैं, इसलिए असर नहीं होता। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर
وذکر اللہ کثیرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے. غفلت شعاروں کے لیے نمونہ ہے. جو وقت گزارنے کے لیے سیرت سنتے ہیں ان کے لیے نمونہ ہے. جو ٹائم پاس کرنے کے لیے سیرت سنتے ہیں ان کے لیے نمونہ ہے. جو چٹپٹے الفاظ سننے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے نمونہ ہے. حاضرین، جیسی نیت ویسی برکت. ٹائم پاس کرنے والوں کے لیے نمونہ نہیں ہے. غفلت کے ساتھ سیرت سننے والوں کے لیے نمونہ نہیں ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ کی زندگی میں نمونہ ہے. کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. جن کے دل خدا کے خوف سے اور آخرت کے خوف سے لرز رہے ہیں اور جن کی زبانیں ذکر الہی سے تر ہیں، ان کو سیرت میں نمونہ ہے. ان کو عمل کی توفیق ہوتی ہے. یہی سیرت کے سننے کا ادب ہے. یہ آداب سیرت ہیں. آداب کو برتو گے تو فائدہ ہوگا. بادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. آنا ہے جو بزم جانا میں، پندار خودی کو توڑ کے آ. مغرور دل لے کر، غافل دل لے کر، بے پرواہی کے ساتھ سیرت کی مجلس میں آؤ گے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. آنا ہے جو بزم جانا میں، پندار خودی کو توڑ کے آ. اے ہوش و خرد کے دیوانے، یا ہوش و خرد کا کام نہیں. تو ہم اس کان سنتے ہیں اس کان اڑا دیتے ہیں سیرت کے اسباق. حالانکہ سیرت کے اسباق ہمارے لیے آب حیات ہیں. یہ امرت جل ہیں. یہ زندگی بخش ہیں. پہلا سبق سیرت کا کیا ہے؟ اے دولت پر بھروسہ کرنے والو، اے طاقتور جتھے پر بھروسہ کرنے والو، اے وسائل کے اوپر نظریں جمانے والو، سن لو. تم نے سیرت سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا. دولت کام نہیں آئے گی، وسائل کام نہیں آئیں گے. صرف اللہ پر بھروسہ کرنا آپ کے کام آئے گا. یہ پہلا سبق ہے سیرت کا، اعتماد علی اللہ. اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل. حضرت نے کس طرح بھروسہ کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر اعلان کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے. اس آواز کو دبانے کے لیے غور فرمائیے، میں بیان کر رہا ہوں رسول اللہ کا اعتماد علی اللہ، کہ اللہ پر آپ کو کتنا بھروسہ تھا. ذرہ ذرہ دشمن ہو رہا ہے، مخالفت کی آندھیاں چل رہی ہیں، قدم ڈگمگانے کے لیے سارے جتن کیے جا رہے ہیں، مگر اللہ پر اعتماد آپ کا اتنا مضبوط تھا کہ ایک نگاہ غلط انداز بھی عداوتوں پر، اڑچنوں پر، رکاوٹوں پر، اعداء اللہ پر آپ نے نہیں ڈالی. شر سے کیا کرتی ہے بندوں کی حفاظت. اسلام کے دامن میں کچھ ایسی ہے حکمت.
قرآن مجید میں انسانیت کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے۔ آزمائش کے لمحوں میں، مشکل حالات میں، جب جب پڑی ہے ضرورت، ایک انسان اگر قرآن مجید کو دستور حیات بنا لیتا ہے، کام آئی ہے اسلام کی حکمت۔ تو اس کی تمام تر ضروریات کو پورا کرنے کا علم اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں رکھا ہے۔ قاری صہیب میر محمد اس پاک کلام کے ذریعے ہی عالم اسلام میں بکھری ہوئی امت اسلامیہ کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ جانیے کس قدر کامیاب ہے وہ زندگانی جو کرتی ہے اسلام کی حکمتوں کا احترام۔ حکمت اسلام ہر سنیچر رات 11:30 بجے اور دوبارہ صبح 7 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، آج رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 باب نمبر 17 حدیث نمبر 224۔ آپ نے اعلان کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس آواز کو دبانے کے لیے دولت کے ڈھیر آپ کے قدموں میں لگا دیے گئے، یعنی پیشکش کی گئی کہ اگر اس آواز کو بلند کرنے سے آپ کا مقصد دولت حاصل کرنا ہے، حکومت حاصل کرنا ہے، بادشاہی حاصل کرنا ہے، تو ہم آپ کو بادشاہ تسلیم کیے لیتے ہیں، مگر خدا کے لیے منہ بند کر لیجیے۔ حسن و جمال کے فتنے پیش کیے گئے کہ کسی حسین عورت سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کا بندوبست کریں، لیکن خدا کے لیے منہ بند کر لیجیے۔ اور اگر آپ ان دونوں سے بھی باز نہیں آتے تو پھر صنادید عرب کی تلواریں ہیں جو فیصلہ کریں گی۔ مواحد چے بر پائے ریزی زرش، چے فولاد ہندی نہیں برسرش۔ مواحد کس کو کہتے؟ کہ تلوار سر پہ رکھ دیا جائے، آرا سر پہ رکھ دیا جائے اور دولت میں قدموں کے ڈھیر لگا دیے جائیں، لیکن نہ آرے کا خوف اس کو اپنی جگہ سے ہلا سکے اور نہ دولت اس کے اندر طمع پیدا کر سکے، اس کے قدموں میں لرزش پیدا کر سکے۔ تو کہا گیا کہ دولت لے لیجئے، حکومت لے لیجئے، حسین و جمیل خاتون سے نکاح کر لیجئے، ورنہ ہماری تلواروں سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائے۔ ابو طالب کے پاس گئے اور کہا اپنے بھتیجے کا منہ بند کیجئے ورنہ ہم سے مقابلہ کیجئے۔ غور کیجئے، ایک طرف تخت ہے، تاج ہے، افرادی طاقت ہے، ابو جہل اور ابو لہب کی قوتیں ہیں، اور دوسری طرف آمنہ کا لال یکا و تنہا کھڑا ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آخری سہارا بھی ٹوٹا جا رہا ہے۔ یادگار شمع محفل تھی وہ پروانے کی خاک، صبح تک وہ بھی نہ چھوڑی تو نے اے باد صبا۔ پھر آپ نے فرمایا چچا یہ چند تلواریں کیا ہیں اور یہ چند سکے کیا ہیں؟ جس کو غلط فہمی ہو وہ اپنی غلط فہمی کو دور کر لے۔ خدا کی قسم یہ دنیا کیا،
دنیا سے بڑی طاقت یعنی سورج کا گولا اگر میرے داہنے ہاتھ پہ رکھ دیا جائے، سورج کے گولے میں ہزاروں زمینیں سما جائیں، اتنا بڑا سورج کا گولا، اگر سورج کا گولا میرے داہنے مٹھی پہ رکھ دیا جائے اور چاند کا گولا میری بائیں مٹھی پہ رکھ دیا جائے اور یہ توقع قائم کی جائے کہ جس مٹھی سے میں نے توحید کا دامن پکڑ رکھا ہے وہ مٹھی میں ڈھیلی کر دوں گا تو یہ خام خیالی ہے، یہ خواب پورا نہیں ہو سکتا، یا توحید کا دامن میرے ہاتھ سے نہیں چھوٹ سکتا، یا توحید مکمل ہو کے رہے گی یا میں اس کے راستے میں کام آ جاؤں گا۔ ایک دو ظلم کیا، ایک دو اڑچن کیا، ظلم کی آندھیاں بھی مجھ کو روک نہیں سکتی، جفاؤ جور کی آندھی چلے طوفان آ جائیں، جفاؤ جور کی آندھی چلے طوفان آ جائیں، مٹانے کو میرے شداد اور حامان آ جائیں، کسی دھمکی کسی ڈر سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا، مجھے یہ فرض ادا کرنا ہے، اس سے ہٹ نہیں سکتا۔ یہ ہے اعتماد علی اللہ، یہ ہے توکل۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، کہ جب آپ ٹھان لیجئے تو پھر اللہ پہ بھروسہ کیجئے۔ یہ مکڑی کے جالے ہیں جن پہ آپ نے بھروسہ کر رکھا ہے۔ نبی کی سیرت کا یہ سبق ہے، جب کوئی بڑا کام لے کے اٹھیے تو آپ کی نظر اللہ پر ہونی چاہیے، انشاءاللہ کامیابی ہو۔ خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے کہ ہیں عارضی زور کمزور سارے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ وسائل پر بھروسہ مت کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، طلب مدد کی نہیں ان سے جو ہے خود محتاج، طلب مدد کی ہے بالصبر والصلاۃ۔ اے دوست، تو پہلا سبق سیرت کا آپ نے یاد کیا، کیا اللہ پر آپ کا بھروسہ رہتا ہے یا وسائل پر آپ کی نظریں جم جاتی ہیں؟ یہی فطرت کی محتاجی، یہی دل کی غریبی ہے، یہی فطرت کی محتاجی، یہی دل کی غریبی ہے۔ کسی کے آسرے پہ بیٹھ رہنا بد نصیبی ہے۔ دوسرا سبق سیرت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ سادگی کی تھی، تواضع کی تھی۔ میں اس مختصر سے وقفے میں تھوڑا تھوڑا سیرت کا نمونہ اور اسوہ حسنہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، شاید آپ کے دل میں کچھ اتر جائے اور آپ اپنی زندگی میں اس کو اختیار کر لیں۔ حضرت کا سیرت کا دوسرا سبق ہے سادگی، تواضع۔ یاد رکھیے، تکبر سے دل نہیں جڑتے، تکبر سے دل پھٹتے ہیں۔ تواضع میں اللہ نے کشش رکھی ہے، تواضع سے دل جڑتے ہیں، تواضع میں مقناطیسی اثر ہوتا ہے، تواضع کھینچ لیتی ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے چھوٹا بنتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ اسے اونچا اٹھا دیتے ہیں۔ سید الکونین، سلطان دارین، صاحب اسراء، صاحب معراج، ملأ اعلیٰ سے باتیں کرنے والے اور ملأ اعلیٰ تک پہنچنے والے، اور ان کی تواضع کا کیا عالم تھا، اور ان کی فروتنی کا کیا عالم تھا، اور ان کی خاکساری کا کیا عالم تھا۔ حضرت قیس ابن سعد صحابی رسول ہیں، بیٹا بھی صحابی، باپ بھی صحابی۔ قیس بھی صحابی ہیں اور ان کے باپ حضرت سعد بھی صحابی۔ وہ بیان کرتے ہیں، زارنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن ہماری قسمت کا ستارہ طلوع ہوا اور ہمارے نصیب جاگے اور سلطان مدینہ نے ہماری زیارت کی۔
یعنی ہمارے غریب خانے پر تشریف لائے. خوش آمدید برسے خوش شدم درا ز آمدنت ہزار جان گرامی نثار یک قدمت. اے محبوب آپ کے ایک ایک قدم پر ہماری 100 جانیں نثار. ہماری قسمت کا ستارہ بلند ہوا, ہمارے نصیب جاگے اور سلطان مدینہ مجھ غریب کے دروازے پہ تشریف لائے. فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ادخل, کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو میرے ابا نے, میرے والد نے چپکے سے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت نہیں سن پائے تو میں تلملا اٹھا اور میں نے ابا سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستاذن وانت لا تاذن. سلطان مدینہ اجازت مانگ رہے ہیں اور آپ زور سے نہیں کہتے کہ تشریف لائیے اور آپ جواب نہیں دیتے. فقال اسکت, کہا خاموش رہو. حتی یکسر علینا السلام, ایسا بھی کوئی خوش نصیب ہو کہ جس کو محبوب رب العالمین السلام علیکم کہیں. حضرت ابھی اور کہیں گے. حضرت کی عادت مبارکہ تھی کہ 3 مرتبہ استیزان کرتے تھے, یعنی السلام علیکم کہتے تھے. آج ہی تو حضرت کی دعا سننے کا موقع ملا ہے. ویسے تو عمومی سلام حضرت کرتے ہیں, لیکن آج تو میرے گھر والوں پہ سلام بھیج رہے. بیٹا چپ رہو, اگر میں نے وعلیکم السلام کہہ دیا تو سلسلہ سلام کا بند ہو جائے گا. میں اس لیے جواب نہیں دے رہا ہوں تاکہ حضرت دوبارہ السلام علیکم. تو آپ نے دوبارہ فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ ادخل, کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ پھر میرے ابا نے چپکے سے کہا وعلیکم السلام. پھر تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جب جواب نہیں آیا تو واپس ہو گئے. یہ ہے تواضع, یہ ہے سادگی, یہ ہے عاجزی, یہ ہے خاکساری. امام الانبیاء اجازت مانگ رہے ہیں اور اجازت نہیں مل رہی تو اس میں کوئی انسلٹ نہیں سمجھتے, کوئی توہین نہیں سمجھتے, واپس ہو جاتے ہیں. جیسے ہی میرے باپ نے دیکھا کہ میرے دروازے پہ آئی ہوئی دولت جا رہی ہے, بے تحاشا بھاگے اور جا کے حضرت کے آگے کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ کے رسول, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. حضرت میں آپ کا ہر سلام سن رہا تھا اور اس کا جواب دے رہا تھا, لیکن خاموشی سے جواب دے رہا تھا تاکہ آپ کی زبان مبارک سے جس پر ملائکہ آمین کہتے ہیں اس سے بار بار ہمارے لیے سلامتی کی دعا نکلے. حضرت یہ گھر میرا کہاں ہے؟ یہ تو آپ کا گھر ہے, تشریف لے چلیے, غریب خانہ حاضر ہے. تمہارے آئے قدم اور میرے نصیب کھلے. آپ کے قدم آنا ہمارے نصیب کا کھلنا. تمہارے آئے قدم اور میرے نصیب کھلے. جواب قصر سلیمہ غریب خانہ ہوا. حضرت تشریف لے چلیے. حضرت بلا تکلف واپس آ گئے. 2 قدم آگے بڑھے تھے کہ پہنچ گئے. گرمی کا وقت تھا. میرے ابا نے کہا حضرت غسل خانے میں ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے, مشکیزے میں اور گھڑے میں, نہا لیجئے. تو حضرت نے غسل فرمایا. تولیے یا تہمت کے اندر زعفران کی خوشبو سے تہمت کو بسا دیا تھا. تو حضرت جب غسل سے فارغ ہوئے تو دیا کہ حضرت اس کو پہن لیجئے. حضرت کو خوشبو پسند تھی تو حضرت کی طبیعت میں انبساط اور فرحت ہو گئی. نکلے نہا کر تو حضرت کی خدمت میں ایک طباق پیش کیا جس میں کچھ کھجوریں تھیں, کچھ کشمش تھی. حضرت نے تناول فرمایا. اب حضرت کے پاس وقت کہاں تھا؟ دنیا میں سب سے زیادہ مصروف تو محمد الرسول اللہ تھے.